索马里兰是索马里领土不可分割的一部分。中方坚定支持索马里的主权、统一和领土完整。 अफ्रीका में चीन और इसराइल के दरमियान सोमालीलैंड की खुद मुख्तारी पर एक नई जंग का आगाज हो गया है। चीन के वजीर खारजा ने दहाइयों बाद अफ्रीका के 4 ममालिक का हंगामी दौरा किया है। बीजिंग इसराइल की जानिब से सोमालीलैंड को तस्लीम करने को अफ्रीका में अपनी सलामती के लिए खतरा समझता है, क्योंकि चीन ने इस खित्ते में भारी सरमायाकारी कर रखी है। इसराइल चीन के बेल्ट एंड रोड मंसूबे को नुकसान पहुंचाने के लिए सोमालीलैंड में अमरीकी आशीर्वाद से फौजी अड्डा बनाने का रास्ता हमवार कर रहा है। सोमालीलैंड को तस्लीम करने से चीन को दाखिली तौर पर किन खतरात का सामना हो सकता है, आज की इस वीडियो में आप ये सब जानेंगे। आप देख रहे हैं अनटोल्ड स्टोरी विद डॉक्टर अकमल सोमरो। अफ्रीका में इसराइल ने अपने पंजे गाड़ने के लिए सोमालीलैंड को आज़ाद रियासत तस्लीम करने का ऐलान दिसंबर में किया था। इसराइल का ये ऐलान चीन के लिए ऐलान जंग की हैसियत रखता है। अब अचानक चीन के वजीर खारजा वांग यी का मशरकी अफ्रीका और जनूबी अफ्रीका के ममालिक खसूसन सोमालिया, तंजानिया, लिसोथो और इथोपिया का दौरा ख़ास अहमियत रखता है। इस दौरे का मकसद चीन और अफ्रीका के दरमियान मुश्तरका मुस्तकबिल पर मबनी ताल्लुकात को फ़रोग़ देना है। वांग यी का सोमालिया का दौरा कई दहाइयों बाद किसी चीनी वज़ीर ख़ारजा का सोमालीलैंड का पहला दौरा है। ये दौरा दरअसल इसराइल के वज़ीर ख़ारजा गेडियोन सायर के 6 जनवरी 2026 को सोमालीलैंड के दारुल हुकूमत हरगीसा के सरकारी दौरे के रद्द अमल में था। ये इसराइली दौरा दिसंबर 2025 में इसराइल की जानिब से सोमालीलैंड को एक आज़ाद रियासत तस्लीम करने के बाद पहला आला सतही दौरा है। इस इक़दाम पर चीनी हुकूमत ने शदीद रद्द अमल ज़ाहिर किया और मोगादिशो को सोमालिया का जायज़ दारुल हुकूमत करार देते हुए इसकी हिमायत का ऐलान भी किया है। चीन के नज़दीक ये इसराइली दौरा न सिर्फ चीन की कौमी सलामती के लिए ख़तरा था, बल्कि इसके बेल्ट एंड रोड मंसूबे को भी नुकसान पहुंचाने वाला था। चीन ने इसराइली वज़ीर ख़ारजा के सोमालीलैंड के दौरे को गैर कानूनी करार देते हुए कहा है कि ये सोमालिया की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी है। चीन ने इसराइल पर यह इल्ज़ाम भी लगाया कि वो सोमालिया को तकसीम करने और अफ्रीका में अदम इस्तेहकाम फैलाने के अमल में मुलव्विस है। चीनी वजारत ख़ारजा के मुताबिक इसराइल की जानिब से सोमालीलैंड की आज़ादी की हिमायत आलमी ताल्लुकात में ख़तरनाक मिसाल है, जो सोमालिया की वहदत को नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए दिसंबर 2025 में चीन ने इसराइल की जानिब से सोमालीलैंड को आज़ाद रियासत तस्लीम करने की सख्त मुखालफत की और इसे अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल-अक़वामी कानून के असूलों के ख़िलाफ़ करार दिया। चीनी वजारत ख़ारजा ने खुलेआम सोमालीलैंड की क़यादत से मुतालबा किया कि वो बैरूनी ताकतों, ख़ास तौर पर इसराइल के साथ ज़ाती सियासी मफाद के लिए ताउन बंद करे। चीन को ख़दशा है कि सोमालीलैंड का इसराइल जैसी ताकतों के साथ इत्तेहाद चीन के वन चाइना उसूल और बेल्ट एंड रोड मंसूबे के लिए ख़तरा बन सकता है। इसी वजह से चीन ने इसराइल के इस इक़दाम के जवाब में अफ्रीका और सोमालिया में अपनी मौजूदगी मजबूत करने की पॉलिसी इख्तियार की। इसके तहत चीन सोमालिया और अफ्रीका में अपनी इंटेलिजेंस और फौजी मौजूदगी बढ़ा रहा है ताकि अपने अहम मुखालफीन ख़ास तौर पर इसराइल और अमेरिका का मुकाबला कर सके। अभी इसी महीने चीन की वजारत रियासती सलामती, जो चीन के खुफिया इदारों की निगरानी करती है, इनकी जानिब से एक रिपोर्ट जारी हुई है। खुफिया तौर पर तैयार की गई इस रिपोर्ट में बताया गया है कि सोमालीलैंड और इसराइल के दरमियान इस खित्ते में एक इसराइली फ़ौजी अड्डा कायम करने पर बातचीत जारी है। चीन इस पेश रफ्त को अपने असर व रसूख और अपने इत्तिहादियों जैसे ईरान और मशरिक़ वस्ता के बाज़ ममालिक के लिए बराह रास्त ख़तरा समझता है। चीन के नज़दीक ये सूरत हाल खलीज अदन और बाबुल मंदब की अबनाए के लिए भी ख़तरा है, क्योंकि ये इलाके चीन के मफादात और इसके करीबी इत्तेहादियों के असर व रसूख के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निहायत अहम है। चीन सोमालीलैंड की इस कोशिश को
سختی سے مسترد کرتا ہے، جس کے تحت وہ خود کو ایک عالمی شراکت دار کے طور پر پیش کر رہا ہے جو بحری راستوں کی حفاظت کر سکتا ہے اور یمن میں موجود ایران کے حامی گروپس کی جانب سے درپیش غیر روایتی خطرات کا مقابلہ کر سکتا ہے، خاص طور پر جب ان گروہوں کے خلاف اسرائیلی خفیہ ادارے موساد اور تل ابیب کی کھلی حمایت شامل ہو۔ چینی حکومت عالمی برادری کی متفقہ رائے سے ہٹ کر کسی بھی علیحدگی پسند علاقے جیسے صومالی لینڈ کو قانونی حیثیت دینے کو تسلیم نہیں کرتا، خاص طور پر اس لیے کہ چین خود علیحدگی کے مسائل پر سخت موقف رکھتا ہے۔ بیجنگ اسرائیل کی جانب سے صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کو افریقہ میں اپنی سلامتی کے لیے خطرہ سمجھتا ہے، کیونکہ چین نے اس خطے میں بھاری سرمایہ کاری کر رکھی ہے۔ چین کے نزدیک یہ اقدام صومالیہ جیسے خود مختار اور تسلیم شدہ ملک کے اندرونی معاملات میں اسرائیل کی کھلی مداخلت ہے، جو چین کے مفادات سے ٹکراتا ہے۔ صومالی لینڈ کی علیحدگی کی اسرائیلی حمایت کے خلاف چین کا موقف اس کی اپنی اندرونی پالیسی سے مکمل طور پر ہم آہنگ ہے، جو کسی بھی قسم کی علیحدگی پسندی کو قبول نہیں کرتی۔ چین کے خفیہ، فوجی اور فکری حلقوں کا ماننا ہے کہ اگر صومالی لینڈ کے معاملے میں نرمی برتی گئی تو اس سے چین کے اندر دیگر حساس مسائل جیسے تائیوان، تبت اور سنکیانگ کے لیے خطرناک مثال قائم ہو سکتی ہے۔ اسرائیل کے صومالی لینڈ کے دورے سے چین اور اسرائیل کے تعلقات میں تناؤ پیدا ہونے کا امکان ہے۔ بیجنگ اس دورے کو اسرائیل کی جانب سے نہ صرف صومالیہ بلکہ پورے خطے کے استحکام کو کمزور کرنے کی کوشش سمجھتا ہے۔ چین صومالی لینڈ کی علیحدگی کی سخت مخالفت کرتا ہے اور صومالیہ کی علاقائی وحدت کی مکمل حمایت کر رہا ہے۔ یہ چین کی خارجہ پالیسی کا مستقل موقف ہے جو دوسرے ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کرنے کے اصول پر قائم ہے۔ چین نے ہمیشہ صومالیہ کی وفاقی حکومت کی حمایت کی ہے۔ وزیر خارجہ وانگ یی کے علاقائی دورے کے دوران چین نے ایک بار پھر موغادیشو کو صومالیہ کا جائز دارالحکومت تسلیم کرتے ہوئے اس کی حمایت کا عزم کیا اور واضح کیا ہے کہ بیجنگ صومالیہ کو تقسیم کرنے کی کسی بھی کوشش کو مسترد کرتا ہے۔ چینی وزارت خارجہ نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ صومالی لینڈ صومالیہ کے علاقے کا لازمی حصہ ہے اور اس خطے کے متعلق معاملہ مکمل طور پر صومالیہ کا اندرونی مسئلہ ہے، جسے صومالی عوام کو اپنے آئین کے مطابق خود حل کرنا چاہیے۔ چین کے سیاسی اور عسکری حلقے اسرائیل کی جانب سے صومالی لینڈ کی علیحدگی کی حمایت کو تائیوان کے لیے اسرائیل کی حمایت سے جوڑتے ہیں، خاص طور پر تائیوان کے نئے فضائی دفاعی نظام جسے ٹی ڈوم کہا جاتا ہے اور اس کے اسرائیل کے آئرن ڈوم نظام سے تعلق کے تناظر میں چین صومالی لینڈ کے معاملے کو نہایت حساس سمجھتا ہے، کیونکہ وہ وہاں کی علیحدگی پسند تحریکوں کو تائیوان کی صورتحال سے جوڑ کر دیکھتا ہے۔ اسی لیے چین کسی بھی علیحدہ علاقے کو عالمی سطح پر تسلیم کیے جانے کی سخت مخالفت کرتا ہے، کیونکہ اسے خدشہ ہے کہ ایسی مثالیں بعد میں تائیوان کے معاملے میں یا چین کے اندر موجود مذہبی اور نسلی اقلیتوں کے خلاف استعمال کی جا سکتی ہیں۔ چین میں سرکاری طور پر 56 مذہبی اور نسلی اقلیتیں تسلیم شدہ ہیں، جن کی نگرانی چین کی کمیونسٹ پارٹی کے زیر انتظام ریاستی ادارے کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے بیجنگ کے خفیہ اور فوجی حلقے گیڈیون سائر کے اس دورے کو اسرائیل کی ایک ایسی کوشش سمجھتے ہیں جس کا مقصد خطے میں طاقت کے توازن کو بگاڑنا ہے۔ یہ اقدام صومالیہ کی وحدت کے حق میں چین کے موقف کے بالکل خلاف ہے اور افریقہ میں بیجنگ کے لیے سلامتی اور اسٹریٹجک تشویش کا باعث بنتا ہے۔ افریقہ چین کے مفادات کے لیے اس وقت نہایت اہم خطہ بن چکا ہے۔ چین کے افریقہ میں بڑے معاشی اور سیکیورٹی سے متعلق مفادات ہیں، جن میں بنیادی ڈھانچے اور بندرگاہوں میں کی گئی چینی سرمایہ کاری شامل ہے۔ چین اس خطے کے استحکام کو اپنے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کے لیے انتہائی ضروری سمجھتا ہے۔ چینی حلقوں کا ماننا ہے کہ صومالیہ کے گرد کسی بھی قسم کی کشیدگی یا عدم استحکام چین کی سرمایہ کاری اور خلیج عدن کے قریب واقع اہم بحری تجارتی راستوں کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔
اسی لیے چین موغادیشو میں قائم وفاقی حکومت کے ساتھ قریبی تعلقات رکھتا ہے اور سیاسی اور سفارتی سطح پر اس کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ چین کے نزدیک اسرائیل کی جانب سے صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کی کوئی بھی کوشش موغادیشو میں قائم مرکزی حکومت کو کمزور کرے گی اور اس خطے میں چین کے مفادات کے لیے خطرہ بنے گی۔ چینی خفیہ اداروں نے اسرائیلی وزیر خارجہ کے صومالی لینڈ کے دورے کو ایک ایسی کوشش کے طور پر دیکھا ہے جس کا مقصد ایک ایسے حساس اور اہم خطے میں اسرائیل کے اثر و رسوخ کو بڑھانا ہے جو بحر ہند اور بحیرہ احمر کے سنگم پر واقع ہے اور جہاں سے گزرنے والے اہم بحری راستے حوثیوں کے حملے کی زد میں رہے ہیں۔ اسی طرح چینی فوجی حلقوں کا خیال ہے کہ اس دورے کا ایک مقصد اسرائیل اور صومالی لینڈ کے درمیان مشترکہ فوجی تعاون کے امکانات کا جائزہ لینا بھی تھا تاکہ صومالی لینڈ اور اسرائیل کے ارد گرد موجود سلامتی کے خطرات کا مقابلہ کیا جا سکے۔ ان وجوہات کی بنا پر چینی حکومت نے اس دورے کی سخت مذمت کی، جبکہ بیجنگ کے متعلقہ حلقوں نے اسے ایک غیر مجاز مداخلت قرار دیا اور یہ بھی کہا کہ یہ صومالیہ کی خود مختاری اور قومی سلامتی کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اسی وجہ سے چین نے مصر اور 21 سے زائد دیگر ممالک کے ساتھ مل کر ایک مشترکہ بیان جاری کیا جس میں اسرائیل کے صومالی لینڈ کے دورے کو صومالیہ کی خود مختاری کی خلاف ورزی قرار دیا گیا۔ چین اور مصر دونوں عالمی سطح پر صومالیہ کی وحدت اور علاقائی سالمیت کے سب سے مضبوط حامیوں میں شامل ہیں۔ چین صومالی لینڈ جیسے علیحدہ ہونے والے خطے کی حمایت میں اسرائیل کی کسی بھی سفارتی یا معاشی کوشش کو مسترد کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ چین کے تمام خفیہ اور تجزیاتی حلقوں نے صومالی لینڈ اور اسرائیل کے درمیان ہونے والے ہر قسم کی سرمایہ کاری، تجارتی اور معاشی معاہدوں کی مذمت کی ہے، خاص طور پر بندرگاہوں سے متعلق وہ معاہدے جو موغادیشو کی خود مختاری کو کمزور کرتے ہیں اور صومالی لینڈ کی مادر وطن صومالیہ سے علیحدگی کو جائز ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی تناظر میں چین صومالی لینڈ کو افریقہ میں اسرائیل اور امریکہ کی کھلی مداخلت اور اثر و رسوخ بڑھانے کے ایک آلے کے طور پر دیکھتا ہے۔ دوسری جانب صومالی لینڈ اپنی نئی اتحادی شراکت داریوں، خاص طور پر تل ابیب کی حکومت کے ساتھ تعلقات کو اپنی قومی سلامتی مضبوط بنانے کا ذریعہ سمجھتا ہے تاکہ وہ ان علاقائی خطرات کا مقابلہ کر سکے جن کی قیادت وہ طاقتیں کر رہی ہیں جو موغادیشو میں قائم مرکزی حکومت سے علیحدگی کی مخالفت کرتی ہیں۔ صومالی لینڈ کا معاملہ اب محض ایک مقامی یا آئینی تنازع نہیں رہا، بلکہ یہ افریقہ کے مشرقی علاقے میں بڑی عالمی طاقتوں کے درمیان اثر و رسوخ، سلامتی اور اسٹریٹجک مفادات کی کشمکش کی علامت بن چکا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے صومالی لینڈ کی سفارتی اور ممکنہ عسکری حمایت نے نہ صرف صومالیہ کی وحدت کو خطرے میں ڈالا ہے بلکہ چین جیسے طاقتور عالمی کھلاڑی کو بھی کھل کر میدان میں آنے پر مجبور کر دیا ہے۔ بیجنگ کے نزدیک یہ پیش رفت اس کے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے، اہم بحری تجارتی راستوں اور ون چائنا اصول کے لیے ایک خطرناک مثال ہے۔ اسی لیے چین صومالیہ کی مرکزی حکومت کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا ہے اور کسی بھی علیحدگی پسند رجحان کو سختی سے مسترد کر رہا ہے۔ یوں افریقہ کا مشرقی علاقہ ایک بار پھر عالمی سیاست کے اس حساس موڑ پر کھڑا نظر آتا ہے جہاں مقامی سیاسی فیصلے بین الاقوامی طاقتوں کے مفادات سے ٹکرا کر پورے خطے کے استحکام کو داؤ پر لگا سکتے ہیں اور امریکہ بھی اپنی گھات لگائے بیٹھا ہے۔ مجھے ڈاکٹر اکمل سومرو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔